अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे। मैं भी अब काफ़ी बेहतर हूँ और काफ़ी दिन बाद लेकर आ चुकी हूँ लॉन्ग मेगा एपिसोड। टन टना। यकीनन छोटी छोटी एपिसोड का तो ठीक है, लेकिन बड़ी एपिसोड का अपना चस्प होता है, वो लिखने में भी बस ये है कि टाइम बहुत मुश्किल से मैनेज होता है, और एक तो गर्मी भी है, उस वजह से भी दिल नहीं करता लिखने का। लेकिन मैंने सोचा आज की एपिसोड में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो क्लियर की जाएँ, और इसके लिए आपको बड़ी एपिसोड दूँ। वैसे तो आप 30 मिनट की एपिसोड पे गुजारा कर लिया करें, लेकिन आज की एपिसोड आप सबके सब्र के नाम, ठीक है? तो बहुत ही हसीन एपिसोड है, सब काम छोड़ दीजिए। और अजर बासिल की लिटिल बिट स्पेशल भी है, लेकिन रात पूरी नहीं है एपिसोड में। अगली एपिसोड में भी रात है, क्योंकि बहुत कुछ है आज के दिन में, आज की रात में बहुत कुछ होना है। तो जल्दी से लेकर चलती हूँ मैं आपको एपिसोड की तरफ। एपिसोड है जी हमारी 35, नावल आतिशम बाय असमरवा मिर्ज़ा। लेट्स स्टार्ट। वो आज पूरा दिन क्लिनिक के काम में बिजी रहा। 5 तक वापस आया तो मिराल, मामा और मुस्तफ़ा तीनों ही उसे लॉन में शाम की पुरकैफ हवा एंजॉय करते दिखाई दिए। जिस सबब अरहान भी वहीं आते आते रुक गया, क्योंकि उसे याद आ गया था वो सुबह रूट कर गया था। और हान को माहिल पैलेस की तरफ जाता देखे मिराल मुस्तफ़ा को मामा के पास छोड़े तेजी से और हान के पीछे ही घर की तरफ बढ़ी। वो सीधा प्यास पर किचन की जानिब गया तो मिराल ने भी स्पीड लगाए वहीं दौड़ लगाई। जब वो किचन के डोर के अंदर हुई तो रहान पानी की बोतल को मुंह लगाए फ्रिज के पास खड़ा था। मुंह क्यों लगाते हैं, ग्लास यूज करें। उसके पास से आकर बोतल लेती मीठा मीठा डांट गई, आपको ना यूज कर लूं, हटे शावर लेना है मुझे जाकर। नाराजगी जताते वो इस राह में खड़ी मिराल को हटाए बोला तो वो पीछे ही साए की तरह लपकी और दरवाजे के पास रुके और हान की शर्ट कमर से दबोच कर इस नॉन स्टॉप चलते ट्रक को रोका। नाराज मत हो, अम्मी की तरफ आए और हान, दिल चाह रहा है अम्मी बाबा से मिलने का, डिनर वहीं कर लेंगे, फिर वापसी में मुस्तफ़ा को कहीं घुमा भी लाएंगे। सुबह से झूलों की रट लगा रखी है उसने। वो रुके और हान के जल्दी से रूबरू हुई, जबकि वो उसके कहे हर हर्फ को मान रहा था, लेकिन शो अभी बरहमी ही की। आपने मुझे सुबह सी ऑफ तक नहीं किया, मुझे आपकी पूरा दिन कमी फील हुई। अभी भी आप घूम फिर कर मुझ तक आते आते थक जाएंगी तो मेरा वक्त कहाँ है मेरा। वैसे बाजू के हिसार में लिए अपने लिए मांग रहा था, जबकि वो जानती थी और हान इसे किस किस्म का चाह रहा है। मिराल ने दोनों हाथों में इस खूबरू मगर नाराज चेहरे को भरा। मेरा हर लम्हा आपका है, अब मुस्तफ़ा को कहें वो मुझे मामा कहे तो इस खुशी में आज थक टूट कर भी मैं आपको पूरी मिलूंगी। वो फौरन से उरहान के साथ अपनी यह हसरत बांट की, जिसे सुनकर उरहान को इस लड़की पर टूट कर प्यार आया। पक्का? वो सारी हफ्की और नाराजगी भूल गया, जबकि मिराल ने खुशी और शर्माने को साथ मैनेज करते सर हिलाया। एकदम पक्का, प्रॉमिस। मैं रेडी हो जाऊं? हम अम्मी बाबा से मिलने जा रहे हैं ना? वो बहुत एक्साइटेड हुए बोली थी। जी मेरी जान, आप जो कहें। मैं भी चेंज कर लूं, फिर निकलते हैं। अपना प्रॉमिस मत भूलिएगा। और हान ने इर्द गिर्द देखते एक नर्म सी जसारत इन गुलाब की पंखड़ियों की जानिब करते अपना रुख रूम की तरफ किया, जबकि वो शर्मीली होंठों पर हाथ रखते वापस बाहर चल दी। तैयार हैं लोग इंस्पेक्टर हान? लगभग 6 बजे तक वो अपनी टीम के हमरा इस ऑपरेशन के लिए तैयार थी। अपनी गन वगैरह लोड कर ली, जबकि बुलेट प्रूफ जैकेट्स भी शर्ट के ऊपर सबने ही पहन रखी थी। इंस्पेक्टर हान और रजा दोनों इस सीक्रेट ऑपरेशन में अपनी अपनी टीम के हमरा आतिशम अरेस्ट मिशन में साथ थे। वो इस मिशन को खुद लीड करने वाली थी। जी मैम, सब तैयार है, हमें निकलना होगा। इंस्पेक्टर हान ने सब रेडी होने का इशारा दिया, जबकि वो सबको गाड़ियों में सवार होने का कहे खुद भी बासिल की कॉल रिसीव करते बाहर निकली। तुम अभी तक वापस क्यों नहीं आई अजर? बासिल इस वक्त इसी जगह ही था जहां अजर अपने लोगों के साथ हमला करने वाली थी। आतिशम के रूप में वो चेहरे पर मास्क चढ़ाए हुए था। मुझे थोड़ा मजीद टाइम लग जाएगा वापसी में, लेकिन मैं वक्त पर पहुंच जाऊंगी बासिल। एक अर्जेंट ऑपरेशन आ गया है। उसने बासिल को अपनी मजबूरी बताई, पर इस जानिब बरहमी थी। सिर्फ 1 घंटा, इससे ज्यादा अगर तुम लेट हुई तो हम 2 का प्लान कैंसिल समझना। सी यू। वो गुस्से से कहकर कॉल कट कर गया तो अजर ने स्क्रीन को उदास सी नजरों से देखा और फोन पैंट की जेब में घुसाए सबके पीछे ही लपकी।
وہ باسل کو منا لے گی یہی سوچا اور اس وقت صرف آتشم کو پکڑنے پر فوکس رکھا۔ آتشم نے اسے لگ بھگ 30 منٹ کے فاصلے پر ایک لگژری فارم ہاؤس میں بلایا تھا، جو فارم ہاؤس کم کسی محل سے زیادہ لگتا تھا۔ وہ پوری جگہ آتشم کے لوگوں نے آج کی ڈنر اور رجر کی ٹیم میں ویلکم پارٹی کے لیے ریزرو کروائی تھی۔ وہ آتشم کی ملکیت نہ تھا، وہ جو آتشم کے آفر کیے ڈنر پر آنے والی تھی۔ بقول آتشم کسی حسین لباس میں بل کھاتی کمر اور لہراتے لمبے بالوں سے آگ لگاتی ہوئی وہ اپنے پورے پولیس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ آتشم کا محل جلانے آئی تھی، اور اس جنگلی اے ایس پی کو یوں دیکھ کر آتشم نے ایک سلگتی سے اسمائل دی جب اجر اس فارم ہاؤس پر کھڑے 2 گارڈز کو اپنے مکے اور ٹھڈے عنایت کرتی اندر گھسی تھی، جبکہ پورے فارم ہاؤس کو چاروں طرف سے پولیس نے گھیر لیا تھا۔ لگتا ہے آپن کا ڈاؤن فال یہی کرے گی، وہ سیاہ میں مست مسکراہٹ لیے بڑبڑاتا ہوا اجر کے پل پل گن تان کر قریب آنے پر مزید مسکراہٹ گہری کرتا گیا۔ آج بھی ماسک پہنے ہوئے تھا، بال وہی گرے اینڈ پیپر، وہی لینز والی نیلی آنکھیں، سالٹ اینڈ پیپر، وہی لینز والی نیلی آنکھیں۔ تو پھر آ گئی مجھے اپنے چمچوں کے ساتھ پکڑنے آتشم نے ہنس کر اجر کے ہاتھ میں گن دیکھتے پوچھا تو وہ حقارت سے گن پکڑے ٹھیک آتشم کے سامنے آن چلی۔ تیرا یہ پورا محل میرے لوگوں نے گھیر رکھا ہے، اب کیسے بچ کے جائے گا؟ اس بار تجھے بھاگنے نہیں دوں گی۔ میری پیاری چیز اس وقت باسل اور میری فیملی ہے اور وہ گھر پر ہے، محفوظ، اس لیے مجھے دھمکانے کے لیے تجھ لچے لفنگے کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اجر نے ٹھیک گن اس پر تانی تھی جبکہ آتشم کے ایک اشارے پر پولیس کا ہر آدمی اس کے لوگوں کے گھیرے میں آ چکا تھا، ہر پولیس والے کے سر پر بندوق تن چکی تھی۔ اجر نے چاروں طرف نظریں گھمائیں، اس کے تمام لوگ آتشم کے لوگوں کے قبضے میں تھے۔ اجر کے ہاتھ گن پر ذرا کمزور پڑے لیکن وہ ایسی سچویشن ہینڈل کر سکتی، خود کو یہ یقین دلائے واپس گن پر پکڑ جما لی۔ تجھے اپنی ٹیم میں شامل کر رہا ہوں اور تو آئے دن آ جاتی ہے مجھے پکڑنے کو، دیکھیے اچھی بات نہیں، میرے پاس تیری بہت ساری ویڈیوز ہیں جو باسل کو دکھا کر میں تجھ سے تیری پیاری چیز اب بھی لے سکتا ہوں۔ چل شاباش گن پھینک، یہ سارے ارینجمنٹس تیرے لیے ہیں ناشکری عورت۔ وہ اسے واپس ہمت پکڑتا دیکھے سمجھانے لگا، پر ذرا جو اجر کسی رعایت کے موڈ میں ہو، باسل ہو کر باسل ہی چھینے گا تو مجھ سے۔ وہ شرنگیز مسکرائی تو آتشم نے عجیب سی نظروں سے اس کو دیکھا۔ تیرا دماغ خراب؟ اس سے پہلے آتشم چلا کر اس کی طرف بڑھتا، اجر نے گن مزید تانی جسے ابھی اسے شوٹ کر دے گی، جس سبب وہ ہاتھ اٹھائے ذرا دور ہوا۔ چل ٹھیک ہے، گن پھینک، 2 ہاتھ کرتے ہیں، اگر تو نے اپنی طاقت سے مجھے گرا دیا زمین پر تو میں خود گرفتاری دے دوں گا، لیکن اگر تو تھک ہار کے بھی مار کے بھی مجھے زمین پر نہ گرا سکی تو یہ چور پولیس کا ناٹک شرافت سے سمیٹ کر اپنی اس ویلکم پارٹی میں شامل ہو کر ہماری ٹیم کا حصہ بنے گی۔ ڈیل ڈن۔ آتشم نے خود ہی اس بپھری بلا کو پرسکون کرنے کو ایک صلح جوئی سے بھری ڈیل آفر کر دی۔ اس وقت ویسے بھی اجر کے پاس کوئی چوائس نہ تھی، اس کا ہر آدمی آتشم کے آدمی کے قبضے میں آ چکا تھا۔ اجر نے ایک بار پھر 4 سو نظریں گھمائیں۔ بہت ستایا ہے اس نے مجھے، اور تو ایسے کوٹوں گی جیسے کہ میلا کپڑا ہو اور میں دھوبن۔ اجر نے خود کلامی کرتے اپنی گن ذرا پاس ہی کھڑے انسپکٹر خان کی طرف اچھالی جس نے بروقت کیچ کی، جبکہ اجر اپنی شرٹ کی بازو فولڈ کرے آتشم کے قریب رکی۔ تم ہاتھ نہیں لگاؤ گے مجھے، وہ تنفر سے بولی جبکہ آتشم نے یوں خوشی سے سر ہلایا جیسے وہ تو پیدا ہی اجر سیال سے پٹنے ہوا ہو۔ بے فکر رہ، تو جیسی زبان دراز پر ابھی آپن کا پورا دل نہیں آیا، جس دن آ گیا ان ہاتھوں کے سارے کارنامے چپ چاپ سہے گی تو شہزادی۔ وہ حباست سے آنکھ مارے ہنسا ہی کہ اجر نے اسے زیر لب واہیات کہتے ہی پیٹ میں پوری قوت سے کھونسا دے مارا۔ آتشم کو امید سے زیادہ والا پیٹ کے آس پاس درد بھرا کھچاؤ محسوس ہوا جو بالکل ہی شاکنگ تھا۔ رے اتنی طاقت تو نے کون سی خفیہ زنبیل سے نکالی؟ سنگ کی عورت، وہ کہا مارتا ہنسا۔
جب اجر نے ایک بار اس کے کولے پر اس زور سے گھٹنے کی ہڈی رسید کی کہ آتشم ذرا سا لڑکھڑایا، جبکہ وہ منہ پر اجر کے کیے وار مہارت سے روک لیتا، لیکن اس لڑکی نے اب تک کے سارے بدلے سود سمیت لیے تھے۔ آتشم کا سخت اور مضبوط وجود سیکتی ہوئی وہ اسے بس آتشم سوچ کر مارتی گئی۔ اسے اس پر باسل کا شک ہے، یہ تو وہ بھول ہی گئی۔ اجر کے ہاتھ پیر دکھنے لگے، پر مجال ہو جو وہ دوبارہ لڑکھڑایا ہو۔ اجر کے ہاتھوں میں درد ہونے لگا، حالانکہ پروٹیکٹ گلوز بھی پہن رکھے تھے۔ وہ ہام جاتی تھک ہار کر رک گئی، پر آتشم ہنس کر اپنے مضبوط ڈولے کی نمائش کرتا اجر کو اس کی ہار دکھاتا جی بر کر محظوظ ہوا۔ تم میرے ہی ہاتھوں مرے گا آتشم، وہ سانسوں کا بہاؤ سنبھالتی ہامتی ہوئی نفرت سے بولی تھی، جس پر آتشم نے اس کی گردن میں ہاتھ داخل کرتے اجر سیال کا لہو چھلکاتا چہرہ اپنی پرسرور آنکھوں کے قریب کیا۔ تو نے کوشش کر لی، نہیں مرا، پر اپنے نازک ہاتھوں پیروں کا صدقہ ضرور دینا بلبل، بڑی مشقت لی میں نے آج ان سے۔ اب اگر تو اپنے لوگوں کی سلامتی چاہتی ہے تو نکل یہاں سے، تجھ پر کوئی حرف نہ آئے، اس لیے گن پکڑ اپنی اور فائرنگ کر کے نکل۔ اپنے کچھ لوگ قربان کرنے کو تیار ہوں تیرے لیے، یہ نہ ہو تجھ پر بات آ جائے کہ تو آتشم سے ہار کر آ گئی ہے، لگنا چاہیے کہ مقابلہ کر کے آئی ہے۔ اس کی آنکھوں اس کے لفظوں کی تمازت اور یوں اتنا مہربان ہونے پر الجھی۔ ایک شرط پر جاؤں گی، میرے بھائی کو آتشم کن لوگوں نے بنایا تھا، وہ مافیا نیٹ ورک اور اس کا ہیڈ کون ہے، یہ انفارمیشن چاہیے مجھے تجھ سے، میں تجھے اس کے بدلے رعایت دوں گی۔ اجر بھی بنا کسی سودے ماننے والوں میں نہ تھی۔ آتشم نے کچھ دیر اس کی آنکھوں میں دیکھتے حامی بری، ڈیل ڈن، چل اب نکل ورنہ ڈنر کیا تجھے رات کے لیے روک لوں گا، بھاگ مجھ سے۔ اسے خود سے بھگانے کے سارے حربے جانتا تھا، جبکہ اجر نے زیر لب پھر سے پرعتاب ہوتے اسے کوسا اور خان سے گن واپس لیے وہ آتشم پر تان گئی۔ وہ اس فارم ہاؤس سے اپنے لوگوں کی نظر میں کوئی ڈیل کر کے نہیں بلکہ بھرپور جوابی کارروائی کر کے نکلی تھی۔ آتشم کے کئی لوگ زخمی ہوئے تھے، اس کا رازدان صرف انسپکٹر خان تھا، جبکہ اجر کو افسوس تو تھا وہ آتشم کو پکڑ نہیں سکی، پر اس کا اصل مقصد بھائی کے مجرموں کو ڈھونڈ کر عبرتناک انجام دینا تھا۔ اسی کے پورا ہونے کے صدقے وہ آج کا نقصان جھیل لینے والی تھی۔ یہ لگ بھگ 8 بجے کا وقت تھا جب کچھ نامعلوم لوگوں نے رحمان سیال کے 5 سٹار ریسٹورنٹ میں زبردستی گھس کر مینیجر کے تھرو ان کو ارجنٹ کال کروا کے آفس بلوایا تھا۔ مینیجر جس قدر ڈرا ہوا تھا، رحمان سیال اپنے سٹاف کے بچاؤ کے لیے آدھے گھنٹے کا فاصلہ 15 منٹ میں سمیٹ کر جب ریسٹورنٹ آفس پہنچے تو ان کا آفس 6 گنڈوں نے باقاعدہ یرغمال بنا رکھا تھا، جبکہ ان گنڈوں کا ہیڈ اس وقت رحمان سیال کی رولنگ چیئر پر بیٹھا آفس میں آتے مضطرب اور پریشان رحمان سیال کو دیکھتے خباثت سے مسکرایا۔ سوچا نہیں تھا ہم پھر ملیں گے رحمان سیال۔ وہ ہیڈ کوئی اور نہیں اجمل پاشا تھا، مافیا کا وہ پورا نیٹ ورک جو کئی سال پہلے ان کے بیٹے کو نگل گیا، جس سبب وہ باسل کی گناہگار بنے۔ یہ آدمی اس نیٹ ورک کا کنگ کی طرح مین حصہ تھا۔ اب کیا چاہیے تمہیں مجھ سے پاشا؟ میرا بیٹا تو نگل گئے تم لوگ۔ رحمان سیال سخت تکلیف سے دھاڑے تھے۔ اجمل پاشا اپنی ٹانگیں میز پر سے ہٹائے گن لہراتا اٹھ کر ٹھیک اس جذباتی باپ کے روبرو آیا۔ عمار کا بیسٹ فرینڈ کون تھا؟ وہی دوست جسے عمار کے تیرے علاوہ آتشم ہونے کی خبر تھی اور عمار کو اسے مارنے کا آرڈر ملا تھا۔ یہ آخری ڈیمانڈ ہے تجھ سے، اگر تو اس کا نام بتا دے تو یہ ہماری آخری ملاقات ہوگی، ورنہ جو تیرے ساتھ ہوا تیری بیٹی بھگتے گی رحمان۔ اجمل پاشا کے لہجے میں تنبیہ تھی، جبکہ رحمان نے اسے بیٹی کا حوالہ دینے پر سیدھا گریبان سے دبوچا تھا۔ اس کا دوست بھی اس کی موت کے بعد مر گیا تھا، خودکشی کر لی تھی اس نے۔ اگر تو نے میری بیٹی کے ساتھ کچھ کرنے کی کوشش کی تو قسم کھاتا ہوں تجھے اس بار نہیں چھوڑوں گا، نہ تیرے اس ملعون کنگ کو۔ رحمان سیال جس قدر حقارت سے بول سکتے تھے بولے، چونکہ اجمل پاشا یہ بات پہلے تو مان گیا، پر اب ان منسٹرز کی موت کے بعد اجمل پاشا نے ہی کنگ کو تجویز دی کہ ممکن ہے عمار کا وہ بے نام دوست زندہ ہو، کیونکہ تب بھی عمار نے باسل کا نام کچھ اور بتا رکھا تھا، کیونکہ وہ باسل کو بچانے کی پوری کوشش میں تھا، اور تب رحمان نے باسل کی خود کو مارنے کی اٹیمپٹ پر ان لوگوں کو یہی دکھایا کہ ماہی لنجم کے 3 بیٹے تھے اور بڑے والا عمار کا دوست تھا جو مر گیا۔
کیونکہ باسل کو بھی کچھ وقت یہی لگا تھا کہ واقعی مر گیا۔ تبھی وہ بہت زیادہ ذہنی اذیت کے ہاتھوں خود کو مارنے کی کوشش کرنے لگا تھا۔ اسی بیچ یہ ساری گیم باسل کے بچاؤ کی رحمان سیال نے کھیلی۔ ایون ایک بے نام ماہی لنجم کے نہ ہوتے بیٹے کی قبر تک موجود تھی، صرف کنگ کو یقین دلانے کے لیے۔ چونکہ اپنے مرنے کا ناٹک امار کی اپنی گیم تھی تو وہ زیادہ دیر ان لوگوں کے ہاتھ سے بچ نہ سکا اور واپس ہتھے لگ گیا۔ تبھی پھر کنگ کے لوگوں نے اس نہ ہوتے ماہی لنجم کے بڑے بیٹے کے بارے کوئی چھان بین نہ کی، اور امار بھی کئی سال تک یہی سمجھتا رہا کہ باسل مر گیا ہے، لیکن 3 سال پہلے سب بدل گیا تھا۔ تیرے سیار ماہی لنجم کے دوسرے 2 بیٹے، مجھے اور کنگ کو شک ہے کہ موجودہ آتشم انہی میں سے کوئی ہے، یا شاید تیرا دوسرا بیٹا۔ دیکھ رحمان، مدد کر ہماری، ورنہ تو اپنے سب بچوں کی میتوں پر رو رہا ہوگا۔ اجمل پاشا کے پاس خود بھی کوئی چوائس نہ تھی، تبھی وہ آ کر رحمان سیال کو دھمکا رہا تھا۔ در حقیقت کنگ اور پاشا کو اب اپنی گردن گرفت میں جاتی محسوس ہو رہی تھی۔ نہ تو وہ 2 آتشم ہے، نہ میرا بیٹا، اس لیے اگر تو نے میرے کسی بچے کو نقصان دیا تو میں ضرور آتشم بن کر تیرا اور تیرے کنگ کا اینڈ کرنے پر مجبور ہو جاؤں گا۔ دفع ہو جائے یہاں سے، میرے ایک بیٹے کو تو نگل گئے تم لوگ۔ اگر تم نے میرے یا ماہیل کے کسی بھی بچے کی طرف میلی نگاہ سے دیکھا تو میں وہ کروں گا جو تم نے اور تمہارے کنگ نے سوچا تک نہ ہوگا۔ اور میری بیٹی کو کمزور مت سمجھنا، یہ دوسرا آتشم جو بھی ہے وہ کم از کم تم لوگوں کا نہیں ہے، تو وہ میری بیٹی کی حفاظت ضرور کرے گا۔ کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے سوچ لینا کہ آتشم اگلی موت کہیں تیرے ہی سرہانے نہ رکھ جائے۔ وہ ہمت و قوت سے گرائے تھے کہ اجمل پاشا بھی لمحہ بھر خوف زدہ ہوا۔ یہ آدمی جسے بہت سال جوتی تلے کچلا تھا، وہ آج کرا رہا تھا تو وجہ بہت بڑی تھی۔ امار زندہ ہے، اگر یہ رحمان جان جاتے تو شاید دھمکی کے بجائے اس وقت اجمل پاشا کو لاش میں بدل دیتے۔ پھر آؤں گا میں رحمان سیال۔ اجمل پاشا نفرت و حقارت سے وان کیے پیچھے ہٹا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہاں سے اپنے گنڈوں سمیت نکل گیا، جبکہ رحمان سیال نے ان کے جاتے ہی فوراً باسل کو کال کی۔ وہ اس وقت گھر ہی تھا، سٹنگ لاؤنج میں کاؤچ پر بیٹھا تھا جب بڈی کی کال فوراً پک کی۔ باسل نے ماما سے پین کلر مانگی تھی تو وہ ساتھ دودھ بھی گرم کر رہی تھی۔ باسل نے بتایا تو سر درد تھا، پر اصل کہانی تو کچھ اور تھی۔ کیا ہم مل سکتے ہیں باسل؟ وہ مضطرب تھے جبکہ وہ شدید تھکا ہوا۔ آج نہیں، کل ملتا ہوں بڈی، امید ہے سب خیریت ہوگی۔ وہ متفکر تو ہوا پر ابھی حالت اچھی نہ تھی۔ ہاں لیکن کل ملو مجھ سے، ایک ایڈریس بھیجوں گا، تمہیں وہاں آ جانا۔ انہوں نے فی الحال کچھ نہ بتایا، مگر اب وہ مزید باسل سے کچھ بھی چھپا نہیں سکتے تھے۔ باسل نے سر ہلائے اوکے کرتے کال کاٹی، تبھی ایمن اس کے لیے پین کلر لائیں۔ پانی کے ساتھ لے کر وہ ان کے زبردستی دودھ کا گلاس پلانے کو منع نہ کر سکا۔ خود پر بھی دھیان دیا کرو، کتنے تھکے لگ رہے ہو، جاؤ روم میں ریسٹ کرو جب تک ڈنر لگتا ہے۔ ایمن کو وہ سلیپی سا لگا، تبھی وہ اسے تاکید کرے خود بھی کچن میں چلی گئی۔ ہیرا بارس کے ساتھ چلی گئی تھی، جبکہ اورحان ود فیملی بھی آؤٹنگ پر تھا، تو آج گھر میں بس گنے چنے ہی افراد تھے۔ وہ واپس روم میں آیا ہی کہ پیچھے ہی دروازہ کھلے اجر داخل ہوئی۔ سونی دیر ہو گئی۔ وہ اسے بلیک میں شائنی سی لک کے ساتھ دیکھتے فوری اس کی طرف بڑھی ہی، جب وہ بنا کوئی بات کیے جا کر کاؤچ پر بیٹھ گیا۔ اجر بھی اسے فی الحال اکیلا چھوڑے شاور لینے گھس گئی۔ 20 منٹ تک بال ڈرائی کیے باہر آئی تو وہ اب بھی ناراض سا کاؤچ پر ٹانگیں پھیلا کر بیٹھا فون پر بزی تھا۔ اجر جلدی سے ڈریسنگ میز کے پاس آ کر رکتی باسل کو ہی آتشم مانے من ہی من میں محظوظ ہوئے اپنا میک اوور شروع کر گئی۔ سب سے پہلے اس نے اپنے بالوں کو نیچے سے تھوڑا کرل کیا۔ جتنی لاتیں اور کھونسے سے میں نے مارے ہیں، اگر باسل ہی آتشم ہے تو میرے نزدیک آنے کی غلطی نہیں کرے گا۔ کتنا اچھا موقع تھا اسے پکڑنے کا، پر کوئی نہیں۔ سچ دھر جا جر، آج باسل کو بہکانے کے سارے جتن کرتے ہیں۔ اب سیکی ہوئی ہڈیوں کے ساتھ اس سے رومانس تو نہ ہوگا۔ آج تم دو کا راز فاش ہو کر ہی رہے گا آتشم اور باسل۔ آج یا آر ہو جاؤں گی یا پار۔ وہ ایک بڑا رسک لے رہی تھی۔ اس کے ہاتھ ابھی تک آتشم سے فائٹنگ کی وجہ سے درد میں تھے، اور پورا جسم بھی، کیونکہ وہ اس طرح کسی خود سے ڈبل اور مضبوط آدمی کو پیٹنے کی ہرگز عادی نہ تھی۔ یہ پہلا ایکسپیرینس تھا، اور آتشم نے صرف مار کھائی تھی۔ مسکرا کر اجر کو اس وقت بھی لگا جیسے وہ ایک کرمنل اور گینگسٹر نہیں، اجر کے لیے تو پنچنگ بیگ بن گیا ہو۔ خود کو سجا سوار کر باسل کے لیے ریڈی کر رہی تھی، اس امید پر کہ وہ اگر وہی پٹنے والا آدمی ہے تو کم از کم 2-3 دن تو اٹھتے بیٹھتے کراہے گا۔
مگر باسل جو مزے سے صوفے پر بیٹھا سارے پلانز کینسل کیے بیٹھا تھا کیونکہ اجر نے اس کا دیر سے آ کر موڈ سپائل کر دیا تھا۔ جناب خود بھی بلیک میں شائنی کالر بلیزر اور ڈھیلی ٹائی کے ہمراہ بوجھے ہوئے عاشق لگ رہے تھے۔ اگر باسل ہی وہ مار کھانے والا آدمی تھا بھی تو وہ مارشل آرٹ ایکسپرٹ تھا، اور ایسے لوگوں کا جسم ہر قسم کا تشدد فوری جذب کر لیتا ہے۔ یہ اجر کو معلوم نہ تھا اور یہاں بھی یہی پروسیس ہو رہا تھا۔ باسل اس وقت بہت اہم کام میں مصروف کسی سے چیٹنگ میں گم تھا۔ دیکھ لیتا کہ وہ کیسا قہرناک میک اپ کر رہی ہے تو کام پر 2 حرف بھیج کر آنکھیں سبسرا پر جما لیتا۔ بہرحال ہلکا سا باڈی پین تو تھا باسل کو، پر اس نے پین کلر روم میں آتے ہوئے لی تھی جس کا اثر جلد چمڑی کے اندر تک اس لڑکی کے تشدد سے اترے درد میں کمی کرتا۔ باسل در حقیقت اس وجہ سے بھی اسے دیکھنے کا رسک نہیں لے رہا تھا، دیکھ بھی نہیں رہا، دیکھنا بھی مہنگا پڑ سکتا ہے، اس لیے وہ دل ہی دل میں مسکرائی اور میک اپ سیٹنگ سپرے کیے ذرا اپنی ڈسٹی مگر آفت میک اپ لک دیکھے۔ وہ ساڑی پہننے بڑی۔ اس نے پہلے تو ڈریسنگ روم میں جا کر 2-3 ویڈیوز دیکھی، پھر اپنی ساڑی سیٹ کی۔ چونکہ بھاری اور ٹھہرنے والا نیٹ تھا تو وہ بہت اچھے سے بنا اجر کو تنگ ہوئے سیٹ ہو گئی۔ بلاؤز سے اجر کی تھوڑی سی دھودیا کمر اور پیٹ نظر آ رہا تھا، پر نہ ہونے کے برابر۔ بلاؤز کی ویسے تو فل شفون کی بازو تھی مگر اندر لگا زیر لباس کا کپڑا بالکل کندھوں سے ذرا نیچے تک تھا، تو بازو پوری شفون کے کپڑے سے جھانک رہی تھی۔ بلاؤز بیک سے ہکس اور ڈوری کے ساتھ فکس تھا اور وہ بھی اجر نے ڈھیلی سے خود ہی باندھی۔ فائنلی ٹچ اپ میں پیروں کو ہیلز کے سپرد کرے وہ آئینے میں خود پر ایک وارفتہ شریر سی نگاہ ڈالے، ذرا گردن کے آس پاس پرفیوم سپرے کرنے لگی، پھر ذرا ذرا کرل ہوئے بال انگلیاں پھیر کر سنوارے اور روم سے باہر آنے سے پہلے اپنی اٹھی پوروں کو دیکھے گھبرائی جو شفون کی بازوؤں کے باوجود نظر آ رہی تھی۔ کم آن اجر، اتنا بھی خوفناک نہیں ہے کسی مرد کے خود قریب جانا، تم کر لو گی، ویسے بھی یہ صرف باسل کا ٹیسٹ ہوگا، جیسے ہی معاملہ سنجیدہ ہوا میں کچھ نہ کچھ کر کے بھاگ جاؤں گی، کس حد تک ٹھیک ہے اس سے آگے کچھ بھی نہیں چاہتی، نہ ایسا ہوگا، میں بس اس کی پھرتی اور طاقت دیکھنے کو یہ کر رہی ہوں۔ اپنے آپ کو بہت سا سمجھانے کے بعد اجر میں اتنی ہمت آ گئی کہ جسم کی اٹھی پوریں بھی بیٹھ گئیں اور وہ بھی ارد گرد حائل ہوتی نادیدہ گرمائش جھٹکتی کمرے کی حدود میں آئی۔ اس کے روم میں آتے ہی باسل کے ناک کے نتنوں میں اس کی بہت ہی مسحور کن خوشبو اتری۔ باسل نے نگاہ اٹھائی ہی کہ ان سیاہ آنکھوں کے گہرے لمس اجر کو ہاتھ مروڑ کر کنفیوز ہوتے انگلیاں چٹخانے پر مجبور کر گئے۔ تمہیں کہا ہے کوئی ڈنر نہیں، نہ ہم کہیں جا رہے ہیں، پھر اس تیاری کا مقصد تمہارے لیے تمہاری جاب اہم ہے تو ٹھیک ہے ایسے ہی رکھو اہم، دوبارہ میں کوئی پلان نہیں بناؤں گا، اب یہ سب بدلو جا کر۔ باسل نے اپنی نظروں، جذبات اور جسم تینوں پر مہارت سے کنٹرول پایا، پر نہ سب کی خواہش وہ حسین دلربا ہوتی جسے اتنا سجتے ہوئے ذرا خدا کا خوف نہ آیا تھا۔ تم برے موڈ میں ہو، دیکھو مجھے پتا ہے میں تھوڑی لیٹ ہو گئی لیکن دیکھو آئی ایم ریڈی ود بلیک ساڑی، اب موڈ ٹھیک کرو اپنا۔ وہ اس کے سامنے آ رکی نیٹ کی جاذب ساڑی میں جاذب النظر لگتی۔ وہ لڑکی ڈسٹی میک اپ لک اور سموکی آئز کے ساتھ آنکھوں سے باتیں کرتی اس سڑو کے قدموں میں آ بیٹھی، اور اس نے دونوں ہاتھ باسل کے تھائز پر رکھے ہی کہ وہ یوں خونخوار نظروں سے اسے دیکھنے لگا کہ اجر کی ساری شرارت بھوک سے اڑی، الٹا بھوری آنکھیں پریشان ہوئی۔ میرا موڈ ٹھیک کرنے کی کوشش کرو گی تو پچھتاؤ گی اجر، مجھے مت چھیڑو، اٹھو یہاں سے۔ وہ ایسا سرد مہر بن کر بولا کہ وہ فوری اٹھ کھڑی ہوئی، خوفزدہ ہوئی لیکن اسے ہمت نہیں ہارنی تھی۔ لگتا ہے باقی آسے پاسے کریک ہیں اس کے، تبھی سستا ایٹیٹیوڈ دکھا کر روب جھاڑ رہا ہے۔ میں بھی اجر سیال ہوں باسل صاحب، آج دیکھتی ہوں تم میری قاتل اداؤں سے کیسے بچتے ہو۔ اجر کو پورا یقین تھا وہ جیت چکی ہے، تبھی جھک کر ایک ہی جھٹکے سے باسل کے گلے میں سیٹ مگر ڈھیلی پڑی سلک بلیک ٹائی کھینچ کر نکالتے پرخمار مسکرائی۔ وہ اس ٹائی سے کیا کرنے والی تھی یہ اس کی توبہ شکن ادائیں اعلان فرما رہی تھی۔ مجھے موقع تو دیں، میں موڈ سنوار کر بالکل نہیں پچھتاؤں گی۔
ایون میں تمہارا موڈ گلاب کر دوں گی۔ وہ ساڑی کا پلو اکٹھا کر کے کمر کے بیچ لپیٹ کر باندھی، ٹائی کا کنارہ منہ میں دبائے، ذرا اپنے بالوں کو ذرا اپنے گالوں کو چومتے بے شرم بالوں کو اسی طریقے سے بازو اٹھا کر ٹائی کرنے لگی۔ تو باسل نے نظریں جھٹک کر خود کو کوسا کہ وہ کہاں دیکھنے لگا، جبکہ وہ بنا کسی ہیئر کلپ کے بال ڈھیلے سے اٹکائے اپنے منہ میں اٹکائی ٹائی لیے باسل کے چہرے کی طرف جھکے ذرا سائڈ ہوئی۔ کیا کر رہی ہو؟ باسل نے اس کے ارادے دیکھے مچل کر استفسار کیا جب وہ اس کے دونوں بازو پیچھے لے جاتی، اسے ذرا سائڈ ترچھا کر کے بیٹھنے کو کہے۔ صوفے کی بازو پر بیٹھی اچھے سے وہ ٹائی باسل کی کلائیوں کی گرد رسی کی طرح لپیٹنے لگی۔ باسل نے معصومانہ سی مزاحمت کی، مگر اس کے چہرے پر رجر کے کھل آتے بال، گردن سے اٹھتی خوشبو ایسا خمار طاری کر گئے کہ وہ مزاحمت کرنا بھول ہی گیا۔ میں تمہیں سیڈیوس کر رہی ہوں۔ ٹائی اچھے سے کس کر باندھے وہ اپنے بال کان کے پیچھے اٹکاتی، کاؤچ کی بازو پر ہی بیٹھی باسل کے رخ سیدھا کر کے ذرا پیچھے کاؤچ کی بیک سے لگ جانے پر شرمگین لہجے میں بولی، مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی۔ اس کے قریب سے رکھنے پر ذرا پرے سے رکھ کر بیٹھا تو اجر کاؤچ کی بازو سے پھسلتی ہوئی کسی ریشم کے دھاگے کی طرح باسل کے پہلو میں آ بسی۔ وہ مزید آگے نہ سے رکھ سکا کیونکہ وہ تھا ہی دو لوگوں کے بیٹھنے والا کاؤچ۔ مجھے تو کرنی ہے، بہت سی باتیں۔ تمہیں یاد ہے میں نے تم سے ایک رات اور ایک دن مانگا تھا، سمجھو آج وہی رات ہے۔ آئینوں میں وقت پر فری نہیں ہو سکی، اہم آپریشن آ گیا تھا، جاب ہے تو اس کی ریکوائرمنٹس بھی تو پوری کرنی پڑتی ہیں۔ آج پھر وہ میرے ہاتھ سے نکل گیا، لیکن جب تک اسے پکڑ نہ لوں نہ مجھے چین آئے گا نہ میرے سر کے اوپر بیٹھے آفیسرز کو۔ تم بھی اسی میں بزی ہو، وہ ہم سب کو درکار ہے، تو تمہارا خفا ہونا جائز نہیں باسل۔ وہ اس کے ساتھ جڑی بیٹھی انگلیوں کی پوروں سے باسل کی گردن سے رخسار تک لکیریں بنا رہی تھی، پھر ہاتھ کی حرکت اس کے شارپ جا لائن تک روکے اس کی پلکوں تک لے گئی۔ باسل نے ایک بار پھر ہاتھ چھڑوائے، مگر تب حیران ہوا کہ واقعی اس لڑکی نے ہاتھ بہت سخت باندھے ہیں کہ وہ کھلنا دور ڈھیلے ہونے کے موڈ میں بھی نہیں۔ بس میرا موڈ خراب ہے، اب تو کچھ بھی نہیں چاہتا میں۔ ہاتھ کھولو۔ وہ ابھی خفا سا اس سے منہ پھیر گیا، تبھی اجر نے اس بار ایک ہاتھ باسل کی بغل سے نکالے اس کی بیک پر بندھے ہاتھوں پر رکھتے، دوسرے ہاتھ سے باسل کا پھیرا چہرہ پکڑ کر اپنی طرف گھمایا۔ وہ بتا نہیں سکتی تھی کہ وہ یوں کھا جاتے تیوروں سے گھورتا وائن بوتل لگتا ہے، عجیب سا نشہ کرنے لگتی ہیں اس کی اجر کو دیکھتی ہوئی آنکھیں۔ یہ ہاتھ تو نہیں کھول رہی میں، جب تک تمہاری اس کیوٹ نوزی پر لدا غصے کا بوجھ نہیں ہٹ جاتا۔ تم بہت ہاٹ لگ رہے ہو، سچی۔ تمہیں کلین شیو بہت سجتی ہے، تمہارا وقار جوں کا تو سلامت رہتا ہے۔ تم جیسی بھی لک کریٹ کر لو، یہ بٹرنگ نہیں ہے، میں واقعی تمہاری لکس تلے دبی ہوں۔ اب سے نہیں، تب سے جب میرا نکاح مجھ سے کافی سال بڑے اور بہت ہی ہینڈسم لڑکے سے ہوا تھا۔ وہ اس کی رخسار اپنے نرم ہاتھ سے سہلاتی اس کی گردن کی گرد ہاتھ کا ہالہ سپروئے اتنی نزدیک تو ہو ہی گئی کہ وہ سانس بھی لیتی تو اس کی مہکی سانسیں باسل کی سانسوں میں کھلنے لگتی۔ باسل کی سیاہ آنکھیں رغبت کم شدت رکھتے غلبے میں مبتلا زیادہ تھیں، پر ہنوز وہ سڑو سنجیدہ سا تھا۔ واٹ ایور، وہ لاپرواہ بنا منہ واپس پھر گیا، پر اجر کے اس کی گردن کے گرد جمے ہاتھ نے اسے زیادہ زاویے تک چہرہ موڑنے نہ دیا، جس سبب باسل کو پھر سے اجر کو دیکھنا پڑا۔ تم اتنے روڈ، وہ بھی اجر کے ساتھ؟ قیامت آ جائے گی اس غضب پر۔ دیکھو، جب ایک لڑکی کسی لڑکی کو ہاٹ کہتی ہے تو وہ اسے من ہی من میں لائک کر رہی ہوتی ہے۔ اجر نے بہت مدھم سی سرگوشی کرتے باسل کی گال سے اپنی سافٹ گال رگڑتے اس کے کان میں کہا، جبکہ اس لڑکی کے دونوں ہاتھ باسل کو ڈسٹرب کر رہے تھے۔ وہ یہ بندھی ٹائی ایک جھٹکے میں کھول سکتا تھا، پر ابھی شاید اس میں اجر کی ادائیں سہنے کے ارمان باقی تھے۔ مجھے ایسا کوئی علم نہیں، تم میرا ہاتھ کھولو۔ میں آج بالکل بھی اچھے موڈ میں نہیں، اگر میں نے یہ ہاتھ خود کھولے تو تم پھر چاہ کر بھی مجھ سے بچ نہیں پاؤ گی۔ وہ اس کی دھمکی پر حفیظ سا اندر تک کانپی، لیکن
اپنی قوت پر بھروسہ بھی تھا کہ اس نے بہت کس کے اس نے باسل کے ہاتھ باندھے ہیں، تبھی ہوا میں اڑائے ہنسی۔ ارے بچنا کسے ہے صاحب، وہ اس کی آنکھوں کے سامنے ہوتی گلاب بنی چہکی۔ اس لڑکی کی یہ بہادری، اس شخص کی جان نہ ہوتی تو ابھی تک وہ اجر سیال کی جان نکال چکا ہوتا۔ یہ جو اجر کر رہی تھی یہ سب کسی بھی جسمانی وصل سے زیادہ لذت آمیز تھا۔ تمہارے یہ مسلز تمہیں سمارٹ ہو کر بھی آفت بناتے ہیں۔ تم بہت زیادہ پاورفل ہو نا، تو چلو ہاتھ کھول کر دکھاؤ۔ اجر کا ہاتھ اب حدیں توڑتا ہوا باسل کے سینے پر سرکا، پھر پیٹ کی جانب، اور جب پیٹ کے آخری کنارے پہنچا تو باسل کو خفیف سی گدگدی ہوئی، جبکہ اجر امید کر رہی تھی کہ اسے درد ہوگا، پر یہاں تو وہ گدگدی جیسا اریٹیٹ تاثر دے رہا تھا۔ اجر کی ہوا یہیں سے ٹائٹ ہونے لگی، لیکن ابھی وہ ہمت نہ ہاری تھی۔ اجر اپنا ہاتھ کنٹرول کرو۔ وہ دانت پیسے اجر کی بے تکلفی کو ذرا بدتمیزی کی طرف جاتا دیکھے محسوس کیے دانت پیسے بولا، تو اجر نے اپنے ہاتھ کی ڈائریکشن فوری بدل کر باسل کی تھائز پر ہاتھ جا روکا۔ اوپس، میرا ہاتھ میرے کنٹرول میں نہیں رہا ہسبینڈ۔ وہ اس کی تھائز کی سکن ہاتھ میں لے کر دباتی سے درد دے رہی تھی، کیونکہ یہاں اجر نے کافی لاتیں ماری تھی۔ باسل کو جلد کے اندر تک پھیلا درد تھا جو اجر کے یوں سکن جھنجھوڑنے پر بڑا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اجر تم کیا کر رہی ہو؟ کیا دیکھنا چاہ رہی ہو؟ وہ درد دیتے تاثر کے سنگ جب اجر کی آنکھوں میں جھانکا تو وہ فوراً ہاتھ ہٹا کر ذرا فاصلے سمیٹ گئی۔ حلق سے تھوک بھی نکلا، بھلے وہ بندھا تھا پر اجر یوں تھی کوئی اس کے وجود سے جان کھینچ لے گا۔ کچھ بھی نہیں، وہ بری طرح متذبذب ہوئی، جبکہ باسل نے ہونٹوں میں مسکراہٹ چھپائی۔ اجر کی حالت قابل ترس تھی، کیونکہ اب وہ یوں تھی جیسے باسل کو ہاتھ بھی نہ لگائے گی۔ میرے قریب آؤ۔ وہ بھی اپنا حوصلہ ہی یکجا کر رہی تھی جب باسل کی پرخمار سرگوشی سنے وہ جھٹکے سے چہرہ پھیرے باسل کو دیکھنے لگی۔ اس شخص کی آنکھوں میں ناشتی طلب اجر کے چھکے چھڑوانے کو کافی تھی۔ ہاں، وہ بدحواسی سے بڑبڑائی اور ڈرتے ڈرتے اس کے پہلے بندے ہاتھ چیک کیے۔ جب تسلی ہوئی کہ وہ بندے ہیں تب وہ حوصلے سے مزید قریب ہوئی۔ مزید پاس آؤ۔ وہ اس کے اگلے حکم پر ذرا اٹھ کر اس کے ساتھ جڑ کر بیٹھی۔ باسل نے ذرا سا چہرہ گھما کر اپنی گال اس کے ہونٹوں کے پاس کی تو اجر کو اس کا یہ کرنا پاگل کر گیا۔ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں اجر سیال۔ جب وہ جذباتی سی آنکھوں میں آنسو سے آ جانے پر باسل کی گال اپنے انابی لبوں سے چوم رہی تھی، تبھی وہ بند آنکھیں کیے جذب سے بولا۔ وہ فوراً اس سے دور ہوئی۔ باسل نے چہرہ سیدھا کیے اجر کی آنکھوں میں امڑتے آنسوؤں کو دیکھا۔ مجھے پتا ہے، لیکن تمہارے منہ سے سن کر آج بہت 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 قرار سا ملا، تسکین ملی۔ وہ سچ میں رو دی تھی۔ اس کی آنکھوں میں سرور اور مسرور ہونے کا رنگ تھا، جذباتی دلکشی تھی۔ اب بھی نہ ملتی کیا؟ وہ گہری سیاہ آنکھیں اجر کو ہپناٹائز کر رہی تھی۔ میں تمہارے ہاتھ نہیں کھول رہی، پلیز۔ وہ اس کے پاس بیٹھی ڈری ہوئی نظریں جھکا گئی تو باسل نے ذرا واپس پیچھے ٹیک لگا لی۔ ہاتھ اس کے ابھی بھی پیچھے بندھے تھے۔ مجھے بھوک پیاس لگی یا واش روم جانا پڑا تو؟ وہ بیچارگی سے منمنایا تو اجر نے اس کے پیٹ میں ہلکا سا مکہ مارا۔ وہ یہ امید نہیں کر رہی تھی اس بونگے سے۔ باسل حفیف سا کراہا پر مسکرانے کے ساتھ، تاکہ اجر کو یہ نہ لگے یہ جسم کے درد کا بھی ساتھ کراہا ہے۔ تمہارا اگر مجھے کس یا حق کرنے کا من چاہا تو تم کیا کرو گے یہ نہیں پوچھ سکتے تھے؟ وہ سخت ناراض نظروں سے گھورتی بولی۔ میرا ایسا کچا اور بے صبر دل نہیں کہ پہلو میں تم آئی نہیں میں پٹری سے اتر جاؤں۔ یہ خواہشیں تو تب اچھی لگتی ہیں جب محبوب ہمیشہ کے لیے پہلو نشین ہو جائے۔ اس کی بات سنے کھوسی گئی۔ وہ گہری بات کر گیا تھا۔ اجر کو لگا دنیا پوری صابر ہوگی، پر اس لمحے وہ نہیں رہی۔ وہ یوں بندھے ہاتھوں کے ساتھ سر گرائے ٹیک لگا کر کسی بگڑی پینٹنگ سا تھا، اور وہ بگڑتے رنگوں سی۔ شاید دونوں کا سنورنا ایک دوسرے میں گھل کر ممکن ہوتا۔ رخصتی ہونے کے بعد محبوب تمہارا ہمیشہ پہلو نشین ہی رہے گا۔
وہ نظریں سی جتائے جانے وہ نظریں سی جھکائے وہ نظریں سے جھکائے جانے کیا جتانا چاہتی تھی، لیکن باسل کو سب سمجھ آ گیا۔ نہیں، محبوب اور چھلاوے میں فرق ہوتا ہے۔ یہ بات وہ اسے سراسر چھیڑنے کو بولا۔ وہ بھی ذرا اچھے سے اس کے سامنے ہی ترچھی سی ٹیک لگائے، اپنی ہیل سمیت پیر ذرا بینڈ کیے اوپر کر گئی، جیسے اب کہیں جانے کا ارادہ نہ ہو۔ تم مجھے چھلاوا کہہ رہے ہو؟ وہ ہاتھ بڑھا کر باسل کے ماتھے پر ڈھلک آتے بال سوارتی شکایت کرنے سا بولی۔ ہاں، ٹکتی جو نہیں ہو میرے پہلو میں۔ وہ بھی اپنے موقف پر ڈٹا تھا۔ ہاں تو محبوب ہوں، دل تھوڑی ہوں جو تمہارے پہلو سے چپک جاؤں۔ وہ روٹ سی گئی کہ آدمی کیسے الزام لگاتا ہے۔ ٹھیک کہا، کیا بس باندھ کر رکھو گی مجھے؟ باسل نے قصدن مسکرا کر اسے سج دھج کر یوں پاس بیٹھنے پر پھر مخاطب کیا تو اجر نے سر کاؤچ کی بیک سے اٹھایا۔ پلان تو یہی ہے۔ وہ براہ راست اس کی طرف دیکھنے کے بجائے اس کے سینے پر نظریں جمائے بولی۔ سنجیدہ نابی لب کھل اٹھے تھے۔ باسل نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا، لیکن اس کے رنگ ڈنگ بے حد مرغوب کرنے والے تھے۔ کیا تم مجھے پانی پلاؤ گی؟ اس کی طرف دیکھتے مسکرا کر بولا۔ کیوں، پیاس لگی ہے؟ وہ اپنے ہونٹوں کو قریباً 1 انچ کے فاصلے پر لا کر روکے بولی۔ بھوری مدہوش آنکھوں میں مستی تیر رہی تھی، بہت زیادہ۔ وہ بالائی لب کو زبان سے تر کرے آنچ دیتے لہجے میں بولا تو جو اس کی نظروں کا مرکز دیکھتی گھبرا کر اٹھی، پر بھول گئی کہ کھلا پاجامہ نہیں ساڑی پہن رکھی ہے۔ تبھی لڑکھڑا کر باسل کی گود میں آ گری۔ وہ بروقت ٹیک چھوڑ گیا، جس سبب اجر نے اس کی گردن میں دونوں بازو خمائل کر کے خود کو توازن دیتے سنبھالا، کیونکہ باسل کے ہاتھ اسے تھامنے کو موجود نہ تھے۔ تم یوں بندے ہاتھوں کے ساتھ بہت اپیلنگ لگ رہے ہو۔ میں تمہارے قریب عجیب سی ہو جاتی ہوں نا۔ اتنی نزدیکی کسی بھی قربت سے زیادہ دل فریب تھی کہ سانسوں کا ملنا جسم، ہونٹ اور دل ملنے سے ہمیشہ بھاری ہوا کرتا ہے۔ ہاں، بہت عجیب، رنگ برنگی۔ وہ فوری بےخود مسکرائی اقرار کر گیا۔ اجر نے شرما سا جاتے نظریں جھکائیں تو باسل نے بے اختیار ہی اس کا ماتھا چوما۔ یہ اجر نے بالکل امید نہ کیا۔ وہ سٹل ہو گئی جب اس نے باسل کی گرم ہونٹوں کا اتنا خوبصورت، سینے تک ٹھنڈک پہنچاتا لمس یوں اچانک اپنی جبین پر پایا۔ اس نے باسل کے ذرا دور ہوتے اپنی جھکی آنکھیں اٹھائیں۔ وہ سیاہ آنکھیں جادوگری کا فن جانتی تھی، تبھی اجر ان سے گھبرا جاتی تھی۔ ایسے مت دیکھو، میں فدا ہو جاؤں گی تم پر۔ وہ اس کی مائل کرتی نظروں کے آگے کمزور پڑنے لگی تو باسل نے لمحہ لگائے بنا چرا لی اور واپس ٹیک لگائی، جس سبب وہ بیٹھے بیٹھے اس پر جھک گئی۔ وہ دونوں ٹانگیں ایک طرف کے ترچھی سی بیٹھی تھی، پر اس پر ذرا جھکے باسل کا حصہ لگ رہی تھی۔ ہاتھ کھول دو میرے اجر۔ اس کے کان کے نیچے گردن کے تنے حصے کو ہونٹوں سے مس کرے کسی نشئی کی طرح بھاری آواز میں بولا، جبکہ اجر نے باسل کی بھاری سیاہ پلکوں کی لرزش سے عاشقانہ سا محظوظ ہوتے فاصلہ بنائے، اپنی گردن پر ہاتھ رکھ کر باسل سے یہ رسائی بھی چھین لی۔ نو، میں بہت انجوائے کر رہی ہوں تمہیں قید دیکھ کر۔ میرے لیے رات بھر یوں ہی قید رہو۔ اجر نے مسکرا کر ان محبور آنکھوں میں جھانکتے، پھر سانسوں کے قریب جھکتے سرگوشی کی۔ پھر میرا ایمان ٹوٹنے دو۔ اس شخص نے کھلتی بند ہوتی آنکھوں سے خواہش کہی تھی۔ وہ اجر سیال کی سر آنکھوں پر تھی۔ ٹوٹنے دیا، وہ پرخمار سرگوشی میں کہتے ہی سانسوں کے بیچ کا فاصلہ سمیٹ گئی اور یوں قید ہوئی جسے کبھی رہائی نہ پا سکے گی۔ باسل نے ٹائی کی قید سے اس بیچ اپنے ہاتھ چھڑواتے ہوئے اجر کی سانسیں بھی جنوں ہیزی سے گھوٹیں تو اس کے آزاد ہونے کے ارادے بھانتی باسل کی مرضی کے بنا اس سے دور ہوئی۔ باسل نے اسے ناراضگی سے جواباً مزاحمت روکتے گھورا۔ وہ سنجیدہ مگر شبنمی آنکھوں میں لیے اپنے رنگ بدلتے ہونٹوں کے ساتھ مزید سجی ہوئی لگتی مسکرائی، ایسے مسکرائی کہ اس کی مسکراہٹ کا نشہ مدتوں جاگے شخص کو نیند کا سرور بخش دیتا، جبکہ ان سیاہ آنکھوں میں خمار کی سرخی واضح دیکھی جا سکتی تھی۔
اس سے زیادہ بات بڑی تو دور تلک جائے گی، میں تمہیں حق کر کے سو سکتی ہوں۔ وہ اس کی گود سے ہٹ کر سائڈ ہوتی جلدی سے باسل کی گرد بازو لپیٹ گئی، پر وہ اس کو کوئی جواب دیے بنا آنکھیں بند کر چکا تھا۔ تم روٹتے بہت حسین ہو، چلو روٹ جاؤ۔ وہ اس کے سینے چمٹ کر بیٹھتی بے حد قرار میں تھی۔ وہ بھی تھا، لیکن اس کے لیے اجر کا سکون قیمتی تھا۔ میں مانتا بہت مشکل سے ہوں، پھر بھی روٹ جاؤں۔ اجر نے اس کی سرگوشی پر جلدی سے سر اٹھا کر اس خوبصورت سے ہسبینڈ کو دیکھا جو آئیبرو کی اچکی جنبش سے جواب کا طالب تھا۔ ایسا لگ رہا ہے میں نے بہت اسٹرانگ نشہ کر لیا ہے، تمہیں میری حالت پر رحم کھانا چاہیے۔ اجر نے معصومانہ سی گزارش کی، جبکہ باسل نے بالکل بھی مسکرانے کی طرف نہ جاتے سرد مہری سے دیکھا۔ اتنی تم مظلوم، ہاتھ کھول دو، مجھے ایسا لگ رہا ہے میں لڑکی ہوں اور تم لڑکے اور میری عزت سے کھیل رہے ہو۔ وہ اس کی معصومانہ شکوے پر ہنس دی، کھل کر۔ اس کی ہنسی ہیرے موتیوں سے زیادہ شفاف اور قیمتی تھی۔ باخدا میں لڑکی ہو کر بھی تمہیں لے کر کچھ ایسا ہی اوٹ پٹانگ سوچ رہی ہوں، لیکن مجھے اپنی جان بہت پیاری ہے، تمہارے ساتھ بہت اچھا لگ رہا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے دنیا کہیں اس کمرے سے باہر رہ گئی۔ میں نے تمہیں بہت دکھ دیے۔ وہ اتنے پیار بھرے موڈ میں جب اچانک افسردہ ہوئی تو باسل نے اسے نظروں کی قوت سے روکا۔ ناٹ اگین، ابھی سب اچھا رہنے دو۔ وہ اسے سختی سے منع کر گیا، جس پر باسل نے جس پر اجر نے واپس سر اس کے شانے پر ٹکا لیا۔ وہ خاموش ہوئی تو باسل نے بھی اسے کچھ دیر خاموش ہی رہنے دیا۔ شاید وہ ایک دوسرے کو روح تک محسوس کرنے میں مصروف تھے۔ تم بہت انجوائے کرو گی اور پراؤڈ فیل بھی۔ آڈینس میں بیٹھنا، ساری ریس اس بگ سکرین پر دکھائی دے گی۔ ہوٹنگ بھی کرنا۔ وہ موڈ نہ ہونے کے باوجود بارش کی ریس دیکھنے آ چکی تھی۔ لگ بھگ 9 بج چکے تھے۔ 9:30 تک ریس شروع ہونے والی تھی، جبکہ اتنا رش اس وقت بھی دیکھ کر ہیرا کو تو خواہاں گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا اسلام آباد کے سارے لوگ ہی جمع ہو گئے ہوں۔ لیکن یہاں صرف ٹین ایجرز تھے جن کا یہ ریس وغیرہ کریز ہوا کرتی ہے۔ میں اکیلے بور ہو جاؤں گی، مصطفیٰ کو لے آتی، کم از کم ہم کمپنی تو دے لیتے ایک دوسرے کو۔ ہیرا نے منہ بسوڑ کر ہر طرف موجود بھیڑ اور شور کو دیکھتے افسوس کیا۔ تبھی بارش اس کا ہاتھ پکڑے ذرا سائیڈ لایا۔ یہاں وہ سٹیج تھا جہاں فائنلسٹ ریسر کی سرمنی ہونی تھی۔ یہاں فی الحال بھیڑ کم تھی۔ بچوں کو یہاں لانا منع ہے، تم بور نہیں ہوگی، میرے یونی فیلوز ہیں، ان میں سے کوئی پارٹ نہیں لے گا، تم ان کے ساتھ بیٹھ جانا۔ بارش نے اس کے غبارے جیسے گال دیکھتے صلاح دی، پر وہ نفی کر کے موڈ خراب کیے تھی۔ تبھی ساتھ بارش کے ہی ہم عمر لڑکے لڑکیوں کا گروپ اسی طرف آیا اور وہ سب بیسٹ آف لک ہگ دینے بارش پر جیسے ٹوٹ پڑے۔ ہیرا کے کان سے دھواں نکلا، کیونکہ 3 تو ان میں سے چھچوری لڑکیاں تھیں۔ ہٹو ہٹو، میرے بارش سے دور ہٹو۔ ہیرا نے آگے بڑھتے سب کو بارش سے دور دھکیلا تو سبھی اس چھوٹی سی نکچڑی کو دیکھ کر مسکرائے اور بارش کو یوں دیکھنے لگے جیسے سے پوچھ رہے ہوں کون ہے؟ بھئی بارش، تم نے بتایا نہیں باڈی گارڈ رکھ لی؟ انہی میں سے ایک لڑکی ہنس کر بولی، جبکہ بارش کو ڈر ہیرا کا تھا کہ اس پر وہ ہاتھا پائی پر نہ اترائے۔ ہاں رکھ لی، کوئی مسئلہ ہے؟ اور تم لڑکیوں میں شرم نام کی چیز نہیں ہے، کیسے ایک لڑکے کو چپک رہی ہو؟ کیا یہ ذاتی پراپرٹی ہے تم لوگوں کی؟ وہ بارش کے آگے آ کر جمے تن کر ان تینوں لڑکیوں سے زیادہ منہ ماری کر رہی تھی، جبکہ بارش نے اسے عقب سے تھامے ہیرا کی بازو جس طرح سہلائے، وہ ساتوں ہی بارش کی اس آگ کی گولی سے جڑی اٹیچمنٹ دیکھ سکتے تھے۔ دوست ہے بارش ہمارا، ہم اسے گروپ گڈ لک حق دے رہے تھے لٹل گرل، ہمارا یوں ہی چلتا ہے۔ اس بار ایک ڈیسنٹ سے لڑکے نے ہیرا کا غصہ دیکھتے ماحول کو کچھ خوشگوار کرنا چاہا، پر وہ اس سے بھی گھورنے لگی۔ پہلے چلتا ہوگا اب نہیں۔ ایون تم لڑکے بھلے ایک ہاتھ میں رہ کر حق کرو، لیکن کوئی لڑکی بھلے وہ بارش کی کتنی بھی اچھی دوست ہو، اسے ٹچ نہیں کرے گی، سمجھ آئی؟ وہ ان سب سے چھوٹی تھی، پھر بھی ڈان کی طرح للکار کر ان سب کو ان کی حد بتا کر بارش کو تو حیران پر حیران کر رہی تھی۔ ہو کون تم بیوی جو ہمیں سکھا رہی ہو کہ ہم بارش کے کتنا قریب رہیں اور کتنا دور؟ تینوں میں سے ایک لڑکی نے تپ کر سلگ کر آخر اس کے اکڑنے کا سبب پوچھ ہی لیا۔ تبھی ہیرا پیچھے کو ذرا مڑی اور بارش کی گردن میں بازو حائل کرے
اسے سنبھلنے کا موقع دیے بنا اس کی گال پر نرم سی کس کرے پیچھے ہوئی۔ وہ ساتوں یوں تھے جیسے سانپ سونگ گیا ہو۔ ایون خود بارس بھی انہیں کی طرح پتھرا گیا۔ میں وہ ہوں بارس سیال کی جو کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ میں اس کی وائف ہوں، سو یہ میری پراپرٹی ہے۔ کسی نے بھی اسے چھوا تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ وہ سب کو پتھرا کر ایک اور بم پھوڑ گئی۔ گویا سب کی زبانوں پر قفل لگا۔ وائف، تم نے شادی کر لی؟ اتنی جلدی بارس؟ ایک لڑکی تو باقاعدہ روحاں سی ہو گئی بولتے ہوئے۔ کیوں، تمہاری نظر تھی؟ ہیرا نے پھر سے اسے سلگتی نظروں سے دیکھتے چھیڑا۔ جس پر وہ پیر پٹخے وہاں سے گئی تو پیچھے دو لڑکیاں بھی چل دی، لیکن سارے میلز یاروں نے باری باری گلے لگا کر بارس کو مبارکباد دی۔ یہ الگ بات تھی، ہیرا سے وہ بھی برداشت نہ ہوئی۔ بہت مبارک ہو میری جان۔ یہ کوئی کلوز دوست تھا جس نے بارس کا ماتھا بھی چوما، جس پر ہیرا نے جب گھور کر دونوں کو دیکھا تو وہ خود ہی گدھے کے سر سے سینگ کی طرح غائب ہو گئے۔ لیکن ہیرا کا موڈ پھر بگڑا۔ تمہیں کیا ضرورت تھی ان کے سامنے یوں کس کرنے کی ہیرا؟ وہ ان سب کے جاتے ہی ہیرا کو بازو سے پکڑے نزدیک کھینچ کر خفگی سے بولا، جناب کا ہوش لوٹ جو آیا تھا۔ مجھے کوئی شوق نہیں تمہاری گال چومنے کا، بس ان سب کو تم سے چپکتا دیکھ کر میرا خون کھول گیا۔ ان سب کو بتانے کے چکر میں وہ اپنی بات ادھوری چھوڑ گئی کیونکہ بارس اسے ابھی بھی خفا ہوئے دیکھ رہا تھا۔ یہاں بہت لوگ تھے ہیرا، کتنا آکورڈ لگتا ہے۔ تم میری حدود میں جتنی مرضی بے تکلف ہو جاؤ، لیکن ایسے کسی پبلک پلیس پر تم ایسا نہیں کر سکتی۔ یہ ہمارے بہت پرسنل مومنٹس میں آتا ہے، کسی تیسرے کو کیوں دکھائی دے؟ وہ اس کے سمجھانے اور الفاظ کی نرمی پر اداس ہو کر ارد گرد دیکھنے لگی، جہاں اب تک کافی لوگ ان دو کی طرف دیکھ رہے تھے، یعنی یہ بہت سو نے دیکھا تھا۔ وہ رنجیدہ ہوتی بارس کے چہرے کو تکنے لگی۔ I'm sorry، دوبارہ نہیں ہوگا ایسا، وہ ندامت سے بولی تو بارس نے اس کے ہاتھ کو پکڑتے دبایا، جس پر وہ ذرا سنبھلی۔ ہم گھر ہوں تو تمہارے لیے کوئی حدود نہیں، لیکن یہ جگہ لوگوں سے بھری ہے۔ میری نازک سی جان پہلے ہی مجھ سے روٹھی رہتی ہے، کسی کی نظر نے پھر تمہیں مجھ سے چھین لیا تو؟ وہ اس کا ہاتھ پکڑے ہی واک کرتے اس سے مخاطب تھا، جس نے سر گرائے ہی اس بات میں ہلایا، پھر آنکھیں اٹھا کر بارس کو دیکھنے لگی۔ نہیں کروں گی اب، I'm sorry نا۔ وہ اسے جب یوں کہتی تب وہ سارے جھگڑے ہی سمیٹ دیتا۔ اگر میں آج ریس جیت گیا تب تم کر لینا، لیکن یہاں سے گھر جا کر۔ وہ یہ نہیں چاہتا تھا ویسی عنایت سے محروم رہے، تبھی تمہیدن اسے پابند کیا۔ میں نہیں کروں گی، میں ابھی بھی تم سے خفا ہوں۔ ہیرا نے رخ ہی پھیر لیا، جبکہ بارس جانتا تھا وہ دل سے اب ناراض نہیں۔ میں کر لوں گا۔ آئس کریم ڈیٹ پر چلو گی یہاں کے بعد؟ وہ اس کی مسکراتی آفر پر اسے دیکھے بنا مسکرائی۔ سوچوں گی، اگر تم 50,000 جیتا ہوا میرے ہاتھ پر رکھو تو؟ ہیرا نے ادا سے بال لہراتے بیچارے کو پہلے ہی لوٹنے کے پلان کر رکھے تھے، جبکہ ہیرا کے لیے تو وہ کچھ بھی لوٹا سکتا تھا۔ ڈن۔ وہ اس کی بات پر چہک گئی۔ اوکے، تو آئس کریم ڈیٹ بھی ڈن۔ ہیرا نے احسان جتاتے اطلاع دی، پر اس کے اندر کی خوشی بارس اچھے سے محسوس کر سکتا تھا۔ مزید 10 منٹ تک ریس شروع ہونے لگی تو ہیرا بھی کراؤڈ ایریا کی طرف آ کر بیٹھ گئی۔ جی جناب، تو کیسی لگی آپ کو آج کی لانگ والی ایپیسوڈ؟ آج لگ بھگ 50 منٹ کی میں نے آپ کو ایپیسوڈ دی ہے، یعنی 2 ایپیسوڈ کے برابر۔ یقیناً آپ کے گلے شکوے مٹ گئے ہوں گے۔ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ سیزن کتنا گرم ہے، اور ویسے بھی مزاج جو ہوتے ہیں وہ برہم رہتے ہیں ان مہینوں میں، جون جولائی اگست، کیونکہ موسم بہت ہی گندے والا ہوتا ہے، عجیب سا ہوتا ہے، کب کیا ہو جائے کچھ پتہ نہیں چلتا۔ اس وجہ سے موسم کی وجہ سے نا دل بھی نہیں کرتا زیادہ لکھنے کا، لیکن پھر بھی میں نے آج کوشش کی ہے کافی لمبا لکھنے کی، اور یہ رات ابھی پوری نہیں ہوئی، ابھی مزید ہوگی، تو کل کی جو ایپیسوڈ ہوگی اس میں مزید یہ رات ابھی چلے گی۔ تو وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ میں بہت زیادہ لانگ لکھ لیتی ہوں، تفصیل دے رہی ہوتی ہوں، ایک ہی سین کو لٹکایا ہوتا ہے، تو ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ میں بہت زیادہ جو ہے وہ ڈیپلی لکھتی ہوں، تو اس وجہ سے وہ پھر جو ایپیسوڈز ہوتی ہیں وہ ایک ہی رات کی 2 ایپیسوڈ تک چلی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ٹینشن ناٹ، جو میں نے جس طرح لکھنا ہوتا ہے یا جس طرح میں نے پلان کیا ہوتا ہے ویسے ہی میں لکھتی ہوں، لیکن آپ کیونکہ میرے کچھ ریڈرز ہیں ان کو میری تفصیل بھی پسند ہے، تو انجوائے کریں، جس کو جو پسند ہے، جس کو جو نہیں پسند وہ سکپ کر دیا کریں۔ تو ملتے ہیں پھر نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا،
اور اپنا پیارا سا تبصرہ دینا بالکل مت بھولیے گا۔ جس نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے سبسکرائب کر لے تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ تو ملتے ہیں پھر نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے بائے بائے۔